जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 128 में, PP 155 में, UC 174, जहाँ से मोहम्मद इसरारुल हक भट्ट साहब चेयरमैन थे और यही हालिया जो इलेक्शन गुजरा इसमें PP 155 से सूबाई टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और काफ़ी वोट हासिल किए। और इस वक्त मोहम्मद इसरारुल हक भट्ट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे। और इनकी काफ़ी खिदमात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आप अक्सर देखते होंगे इनको कि अक्सर लोगों के पास आना जाना इनका लगा रहता है और लोगों का भी इनके पास आना जाना है और बड़ी आसानी से ये मिल जाते हैं और बहुत सारे जो अवाम के मसाइल हैं वो यहीं बैठ के हल करते हैं और कहीं भी इनको लाहौर में जाना पड़े ये फौरी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ भी जो मसले मसाइल होते हैं वो हल करते हैं। आज 7 सितंबर 2020 है। आज के दिन एक बहुत अहम फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने किया, जो कि कादियानियों को अकलियत करार दिया। ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसमें बहुत सारे उलमाए कराम उस वक़्त के जो थे बड़े जय्यद उलमाए कराम, उनका ये कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की ये जो नेकी है, खत्म नबूवत वाली नेकी, कादियानियों को अकलियत करार देने वाली जो नेकी है, ये इंशाअल्लाह इन्हें जन्नत में लेकर जाएगी। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया और हमें हमारा ईमान है, हमें यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत अल फरदौस में हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको और आला दर्जा और आला मुकाम अता फरमाए। हम इसरारुल हक भट्ट साहब से पूछेंगे कि कादियानियों को जो अकलियत करार दिया गया और आज तक वो मामला चल रहे हैं, आप उन मामलात को कैसे देखते हैं और जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का ये कारनामा था आप उसे कैसे देखते हैं और कैसे याद करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बाब पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो आज हमारे नौजवान हैं, उनको इन बातों का पता चलना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, आपकी मैं ये सवाल की भी करेक्शन कर दूं कि अकलियत करार नहीं दिया बल्कि उनको गैर मुस्लिम करार दिया। मैं समझता हूँ जो जुल्फकार अली भुट्टो का इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उनमें सबसे बड़ा कारनामा ये उन्होंने जुल्फकार भुट्टो का कारनामा सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। और जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब इस बिल के ऊपर अपने साइन करने लगे, सिग्नेचर करने लगे, तो उन्होंने कहा कि लो मैंने अपनी मौत के परवाने पे आज दस्तखत कर दिए। उनको पता था कि उनको इस बात की सज़ा मिलेगी और वो सज़ाए मौत होगी, मगर उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया और इस्लाम के लिए सबसे बड़ी उन्होंने ये कुर्बानी दी। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी में जब वो हुकूमत में आए तो इस्लाम की खिदमत करने के लिए उन्होंने एक इस्लामी ब्लॉक बनाया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुनक्कद की। लाहौर की सरजमीन के ऊपर सबको इकट्ठा करके तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को इकट्ठा करके उन्होंने बैठा दिया। भुट्टो साहब ने 73 का जो आइन वो हमारे तमाम उलमा को बैठाकर एक ऐसा मुतफ़िका आइन उन्होंने दिया जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो आइन है और आज तक अदारे उस आइन के तहत जो वो चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जी भुट्टो साहब ने इस्लाम के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उन्हें सज़ा, ये मौत की सज़ा इसी वजह से मिली, इसी सिलसिले में मिली कि उनको जो यहूदी ताकतें थी, जो गैर मुस्लिम ताकतें थी, वो उन्होंने भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दिलवाई और हमारे मुल्क में जो ऐसे गद्दार लोग थे वो उनके अलाकार बने और भुट्टो साहब को तख्तादार पर लटका दिया। ये इसी बात की सज़ा मिली भुट्टो साहब को। इसरारुल हक भट्ट साहब, आप हमें ये बताएं कि हुकूमत बारहा ऐलान कर रही है, इससे पहले भी ऐलानात किए गए, क्या हुकूमत जो मौजूदा है ये बल्दियाती इलेक्शन कराएगी? और अगर बल्दियाती इलेक्शन करवाती है तो आपकी लाहौर में तैयारी कैसी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या प्लान तैयार किया है इस इलेक्शन को जीतने के लिए? जी, जो आपने लोकल बॉडी इंतखाबात के बारे सवाल किया, तो मैं समझता हूँ ये जो इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आला अदलिया के दबाव पे हो रही हैं। ये
پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے یہ بالکل جمہوری حکومت نہیں، نہ یہ جمہوری اداروں کو یہ بنانا چاہتی ہے۔ اگر انہوں نے الیکشن بلدیاتی کروانے ہوتے تو یہ بلدیاتی اداروں کو کیوں ختم کرتے؟ انہوں نے منتخب نمائندوں کو جو لوکل باڈی چیئرمین اور ضلع ناظم ہمارے جو بنے ہوئے تھے، میئر جو تھے، وہ پورا سسٹم انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور اس سسٹم کو لپیٹ کر لوگوں کو گھروں کو بھیج دیا، اور آج اس کے لوگ نتائج وہ بھگت رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ برسات میں جو حال لوگوں کا ہوا، وہ چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پاکستان کا کے پی کا حصہ ہو، کوئی بھی بلوچستان ہو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈی سسٹم کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ نتائج لوگوں کو بھگتنا پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ الیکشن کمیشن اس بات کی تیاری تو کر رہا ہے، جو ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں کہ انتخابات متوقع ہیں کہ دسمبر یا جنوری 2021 میں شاید منعقد بلدیاتی جو انتخابات کروائے جائیں، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم لاہور کے اندر، چونکہ میں لاہور کی بات کروں گا جنرل سیکرٹری لاہور ہونے کی حیثیت سے، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ جی جو ایک سیاسی ورکر ہے، اس کو تو یہ انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ جو ایک سیاسی ورکر ہے اس کے لیے ہر وقت میدان جو ہے اس میں رہنا چاہیے، اپنی تیاری میں رہنا چاہیے۔ انتخابات چاہے 6 ماہ بعد ہوں، چاہے سال بعد ہوں، چاہے 5 سال بعد ہوں، اس سیاسی ورکر کو ہمیشہ میدان میں رہنا چاہیے۔ تو ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ۔ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوں، پورے لاہور میں ہمارے امیدوار بھرپور حصہ لیں گے، اس کی مکمل تیاری ہے اور انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اسرار الحق بٹ صاحب، آپ کی اور آپ کے بھائی بابر سہیل بٹ صاحب کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور آپ نے بھرپور ساتھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ آپ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں قیادت میں، اور کئی بار بلکہ بار بار آپ کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور آصف زرداری صاحب سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے بلدیاتی الیکشن میں لاہور میں واحد ایک آپ کی سیٹ تھی اور آپ کے علاوہ اور آپ کے بلدیاتی نمائندے کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اسی طرح پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے نمائندے وہ چند ایک کامیاب ہوئے صوبائی اسمبلی سے، اور قومی اسمبلی سے بھی چند ایک نمائندے ہیں جو اسمبلی تک پہنچے۔ آپ کی تیاری لاہور میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیسی ہے، اور آئندہ قیادت کے حوالے سے قیادت نے کیا احکامات جاری کیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے؟ جی بالکل، میں آپ نے جو بات بار بار آپ نے یہ کی کہ کھویا ہوا مقام، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے مقام اپنا کبھی نہیں کھویا۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ کرائسس بھی آتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے اپنا مقام کبھی نہیں کھویا۔ پیپلز پارٹی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، بے نظیر بھٹو شہید لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور بی بی کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری اس وقت میدان میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مقام پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں پنجاب میں کھویا، یہ صرف لوگوں کے اپنے ایک ذہن کی خرابی ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ضرور آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد لیڈرشپ کا جو فقدان، جو گیپ ایک پنجاب کے اندر آیا، اس وجہ سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان ضرور ہوا، مگر مقام آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی طرح پیپل پارٹی کا۔ چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے وقت آصف علی زرداری صاحب بیرون ملک تھے، وہ پاکستان میں آئے، انہوں نے فوری طور پہ شریک چیئرمین کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمان کو سنبھالا۔ بلاول صاحب زیر تعلیم تھے اس وقت، بی بی کی بیٹیاں اس وقت زیر تعلیم تھیں، تو وہ جو گیپ آیا شہادت کی وجہ سے بی بی صاحبہ کی، کیونکہ لیڈرشپ کے بغیر پارٹیاں نہیں چلتی، مگر پیپل پارٹی آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر
پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئے گی۔ اور ایک بڑا اچھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شیڈول بنایا تھا مارچ کے اندر کہ ہم پورے مارچ میں صرف پنجاب کے اندر وزٹ کریں گے، ہر ضلع میں ہم جلسہ کریں گے اور ہر ضلع میں جلسے کے بعد ایک دن ادھر سٹے کریں گے اور وہاں کے مقامی جو قیادت ہوگی ان سب کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ مگر قدرت کی طرف سے جو ایک کرونا وائرس کی ایک وبا سے، ایک مصیبت سے ہم سب کو گزرنا پڑا، اس وجہ سے وہ شیڈول ہم نے ملتوی کر دیا۔ انشاءاللہ اب دوبارہ برسات کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں نے مشکلات دیکھیں اس مہینے میں، بہت سارے لوگوں کو مصیبتیں لوگوں نے دیکھیں، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں بارش کے پانی کی وجہ سے تباہی ہوئی، وہ لوگوں کے درمیان ہیں۔ اس کے بعد وہ انشاءاللہ لاہور تشریف لائیں گے اور پنجاب کا پھر دوبارہ وہ شیڈول بنائیں گے۔ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے، بی بی کا بیٹا بھٹو کا نواسا، تو انشاءاللہ وہ جو ایک گیپ تھا، جو ایک فقدان تھا قیادت کا اور عوام کے درمیان، اس خلا کو انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب ختم کریں گے۔ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو انشاءاللہ وہی لوگ جو مایوس ہو کر پیپلز پارٹی سے دور ہٹ گئے، پیپل پارٹی کو چھوڑ گئے، وہ سب انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں واپس آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی کے، بلوچستان اور سندھ، پورے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، وہ ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اور اس زنجیر کو انشاءاللہ ہم نے مضبوط کرنا ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے انشاءاللہ وزیر اعظم۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کسی جمہوری حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی ختم کرے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ساری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کبھی نہیں چاہے گی کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو نقصان ہو۔ جہاں تک اے پی سی کے فیصلے ہیں، وہ جب اے پی سی ہوگی تو تب پتہ سامنے آ جائے گی بات کہ اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرائیں گے، یہ خود گرے گی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود گرنے جا رہی ہے حکومت۔ اور دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جو حال ہو چکا ہے، جو سبزیوں کے ریٹ، دال چاول کے ریٹ، گھی کا ریٹ، پیٹرول کا ریٹ، آپ ان سب چیزوں کی قیمتوں کو دیکھیں کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ اپنے کیے کو خود بھگتیں گے اور یہ خود گریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ کسی بھی حکومت کو گرا کر جمہوریت کو نقصان پہنچے اور کسی اور کو موقع ملے کہ وہ اس ملک کے اوپر قابض ہو۔ پاکستان رہی بات میثاق جمہوریت کی، تو میثاق جمہوریت یہ نہیں کہ ہم اور مسلم لیگ نون کٹھے ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں، مل کے الیکشن لڑیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا الیکشن خود لڑے گی۔ میثاق جمہوریت صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے ایک بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے مل کر جدوجہد کی جائے، تاکہ کسی آمر یا ڈکٹیٹر کو ان کا راستہ جو وہ بند کر دیا جائے کہ اس ملک کے کوئی اوپر قابض ہو کر پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب مت کیا جائے اور حقوق کے اوپر ڈاکہ مت مارا جائے۔ اس کا مطلب میثاق جمہوریت کا ہرگز یہ نہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو کے تو پھر ایک سہارا لے کے چلے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے پی سی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگوں کا برا حال ہو چکا ہے، جو پاکستان کے عوام کا تباہ و برباد انہوں نے حال کو کر دیا ہے، بدحالی ہے، ہر جگہ لا اینڈ آرڈر ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ قتل ہو رہے ہیں، اور عوام کا جینا جو وہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اے پی سی میں یہ فیصلے کیے جائیں گے
کہ عوام کے حقوق کے لیے آواز مل کر اٹھائی جائے، عوام کے حقوق کے لیے کام کیا جائے اس ملک کے لیے، تاکہ لوگوں کو اپوزیشن میں ہوں آپ یا آپ حکومت میں ہوں، آپ کو منتخب کس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کی آواز آپ بلند کریں۔ تو اے پی سی کا ہرگز آپ مطلب یہ نہ لیں کہ ہم مسلم لیگ نون کا یا کسی جماعت کا ہم سہارا لینے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابی عمل میں خود میدان میں ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد بڑی جماعت ہے جو اب انشاءاللہ پاکستانی عوام ان کو کامیاب اس کے امیدواروں کو کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کے خاطر آج تک آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر عوام کے جو مسائل تبھی حل ہوئے ہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو، جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، اس کا مطلب یہی تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں وہی روٹی ہے، جو لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہیں، لوگوں جب کوئی روزگار کمائے گا وہ رہنے کے لیے اس کی جگہ بھی بنے گی، اور وہ ان پیسوں سے کپڑے بھی، یہ نہیں کہ حکومت نے کپڑے دینے ہیں یا گھر دینے، اس کا مقصد یہی تھا روٹی کپڑا اور مکان، کہ ملک کے اندر خوشحالی آئے، لوگ روزگار اپنا کمائیں اور عزت آبرو سے اپنی روٹی بھی کمائیں اور کپڑے بھی لیں اور گھر بھی بنائیں۔ اس کا مطلب اس نعرے کا یہ ہے، اور انشاءاللہ جب بھی پیپلز پارٹی کا دور آیا، آپ دیکھیں کہ سابقہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، جو گورنمنٹ ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں 140-45% 5 سالوں میں اضافہ کیا زرداری صاحب نے جب صدر پاکستان تھے، اور ان لوگوں کو وہ تنخواہیں بڑھانے سے ان کے حوصلے بڑھے، ان کے مسائل میں کمی آئی، ان کے گھروں میں خوشی کی ایک لہر گئی گورنمنٹ ملازمین کے لیے۔ پینشنرز جو بڑھاپے میں ساری زندگی خدمت کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب بڑھاپے میں اولاد بھی ان کو نہیں پوچھتی، تو زرداری صاحب نے پینشنرز میں ان کی پینشنوں میں بھی اضافہ کیا۔ تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ دوبارہ پھر آئے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ دیکھیں کہ لوگوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیماروں کو ان کے علاج معالجے کے لیے ایک ایسا بہترین اور اچھا پروگرام پیپلز پارٹی نے پیش کیا جو آج بھی چل رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کئی حکومتوں نے پروگرام، فوڈ اسٹیمپ پروگرام لے کے آئے، نون لیگ والے سستی روٹی لے کے، وہ سب کرپشن کی نظر ہوئے، مگر پیپلز پارٹی کا صاف اور شفاف پروگرام جو غریبوں کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت لائی، وہ پروگرام آج بھی چل رہا ہے اور غریبوں تک وہ پیسے پہنچ رہے ہیں۔ جی، آپ نے جو سوال کیا بابر سہیل بٹ کی زندگی پہ کہ انہوں نے علاقے کی ان کی کیا خدمات تھیں، دیکھیں بابر سہیل بٹ نے نوجوانی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا۔ پاکستان پیپل یوتھ آرگنائزیشن سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اس کے اندر ایک جذبہ تھا عوام کی خدمت کا، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک درد تھا بابر سہیل بٹ کے دل میں، اور اس کی خدمات ہم گننے لگیں تو میرا خیال پوری رات بھی کم ہوگی۔ اور میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں یونین کونسل 174 لکھو ڈیر سے، بلکہ میں خود نہیں، میرا پورا پینل، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرا پورا پینل یہاں سے کامیاب ہوا تھا، تمام کونسلرز ہمارے جیتے تھے، وائس چیئرمین جیتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو الیکشن میں ہمیں کامیابی ملی، میں پہلے بھی کئی بار اپنے میڈیا والے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ وہ بابر سہیل بٹ کی محنت اور اس کی جو خدمات تھیں اس علاقے میں، اور محترمہ سمینہ خالد گرکی صاحبہ، میں یہ بھی ذکر ضرور کروں گا کہ ان کی اس علاقے میں بہت خدمات تھیں۔ جب وہ منسٹر تھیں، وفاقی وزیر تھیں، تو اس علاقے میں انہوں نے بہت سارے علاقے جہاں پر سوئی گیس نہیں تھا، انہوں نے وہاں تک سوئی گیس پہنچایا۔ انہوں نے ہمارا یہ علاقہ، ادھر سیوریج سسٹم نہیں تھا، انہوں نے یہاں پر سیوریج سسٹم ڈلوایا، اور یہ ہمارا علاقے کا بہت بڑا ایک درینہ مطالبہ تھا۔ تو وہ محترمہ سمینہ خالد گرکی نے ہمارا وہ مطالبہ جو وہ پورا کیا، یہاں پر سیوریج سسٹم ڈلوایا علاقے میں، اور بہت سارے جو ہمارے بازار تھے ان کو پی سی سی کروایا، اور یہ ان کی بابر سہیل بٹ کی کوشش سے محترمہ سمینہ خالد گرکی کے ساتھ مل کر
انہوں نے جو علاقے کی خدمات کی تھیں، ہمارے وہ جیتنے کے پیچھے یہ ایک ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو بابر سہیل بٹ نے اس کے بعد قیادت نے انہیں جنرل سیکرٹری PYO پیپل یوتھ آرگنائزیشن پنجاب بنایا، اور بابر سہیل بٹ نے پورے پنجاب کے اندر پیپل یوتھ آرگنائزیشن کو اس طرح منظم کیا کہ بہت سارے نوجوان ان کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ اسی کا مشن ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ علاقے کی خدمات، علاقے میں لوگوں کی خدمت، علاقے میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں کے مسائل کا خیال رکھنا، انشاءاللہ ہم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے لوگوں کی حقیقی جو نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے جنرل سیکرٹری اسرار الحق بٹ صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ان کے جذبے جوان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی سرگرم ہو چکی ہے، اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے وہ لاہور ہو، پنجاب ہو، بلکہ پورے پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جیتیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام صوبوں میں اور مرکز میں حکومت بنائے گی، اور اس ملک کا آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ ساتھی رپورٹر تنویر کاظمی، رانا شاہد علی، حافظ اسرار احمد، کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ باب پاکستان نیوز لاہور۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں۔